अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नासिर अबरकत आपसे मुखातिब है। सबसे पहले एक इंतहाई खौफनाक और परेशान कुन खबर है नाज़रीन। बॉलीवुड की तमाम तर नजरें पाकिस्तान के ऊपर है, उनकी टीमें बैठ गई हैं। फिर हेरा फेरी फिल्म, उसके डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स और गणपत राव, वो बाबू राव गणपत राव अपटे, ये सब बैठे हुए, डायरिया इन्होंने उठाई हुई है। और ये 9 मई का जो ट्रायल हो रहा है, उसके जो गवाहान के बयान है, उनकी जो क्रॉस एग्जामिनेशन हो रही है, वो उन सारी चीजों को नोट कर रहे हैं और उन सारी चीजों को लिख रहे हैं। यानी 9 मई एक ऐसी हेरा फेरी नजर आ रही है, एक ऐसी फिरकी नजर आ रही है, एक ऐसा लोचा नजर आ रहा है कि यकीनी तौर पर बॉलीवुड इसके ऊपर फिल्म बनाएगा। क्योंकि ये माशरा बांझ है, यहां पर फिल्में नहीं बनती, यहां पर किताबें नहीं लिखी जाती, यहां पर मजमून इसके ऊपर नहीं लिखे जाते। ये यहाँ के जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, ये वैसा माहौल क्रिएट नहीं कर सकता। नहीं तो 9 मई के ऊपर अब जो स्टेटमेंटें सामने आ रही है, अब जो इसकी कलाई और कहानी खुल रही है, इसके अंदर ऐसा लोचा है, ऐसी हेरा फेरी है कि फिर हेरा फेरी को मेरे ख्याल में 3 दफा घोलकर भी एक नई फिल्म बॉलीवुड बना सकता है। और मुझे यकीन है कि बॉलीवुड बनाएगा, फिर हेरा फेरी फिल्म दोबारा से कास्ट करेगी। और वो सिर्फ 9 मई का जो ट्रायल हो रहा है और उसके अंदर जो जिस तरीके से पुलिस आकर बता रही है कि हमने कैसे 9 मई की एक रियासती कॉन्स्पिरेसी को सुना था, ये सामने रख रही है। इतना शुगली है, इतना फनी है, ये आने वाले टाइम में एक लतीफे के तौर पर, यानी अगर आपने अपने घर के अंदर नाक बहने वाले बच्चे को हंसाना है ना, अगर किसी जिद के ऊपर अड़ गया, तो उसे आपने ये 9 मई का लतीफा सुनाना है कि पुलिस वाला ये कह रहा था मैं कहां पर छुपा हुआ था। फिर अभी मैं सुन रहा था, वो कहा जा रहा है कि जनाब एक गवाह ये कह रहा आकर कि जनाब उसने बड़ा खुफिया एविडेंस पकड़ा है। और वो एविडेंस क्या था कि कोर कमांडर हाउस के सामने उसने डंडे पकड़े, सोटे पकड़े, वहां पर सोटे मौजूद थे और वो पकड़े के 1 महीने बाद जाकर। तो ये नाज़रीन मजीद इसके ऊपर चीजें सामने आ रही हैं, वो आपके सामने रखते हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन जो इस वक्त रोला पड़ा हुआ है सेनेट की टिकटों के ऊपर, एक तो तहरीक इंसाफ का जो कारकुन है और इनका जो सोशल मीडिया है, ये चीज इस मुआशरे के अंदर जरूरत थी। पाकिस्तान के इस पूरे ढांचे को अब वर्कर ऑन कर रहा है और तहरीक इंसाफ को खास तौर पर बिल्कुल ना, जो इनकी जो लीडरशिप है या इसके अंदर जो चंद मिसने बैठे हुए हैं, गिरेबानों से इन्होंने पकड़ा हुआ है और उनकी फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है, इनकी चीखें नजर आ रही है। तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया अपने आप को स्टेक होल्डर समझता है फैसला करने में। यह कहता है कि नहीं, हम वर्कर्स हैं, हम जो फील्ड के अंदर, फिर इनका जो अपना जेन्युइन वर्कर है, जो एक अथॉरिटी के तौर पर अब खड़ा हो रहा है, जिसने मारे खाई हैं, जिसके पास चौवन्नी नहीं थी, जो एक एक कपड़े का सूट लेकर निकला था, जिसने इस्लामाबाद में मारे खाई, जिसने लाहौर में मारे खाई, जिसने पूरे पाकिस्तान के अंदर मारे कूट खाता रहा है, वो अब स्टैंड कर रहा है। वो कह रहा है कि नहीं भाई, तुम्हें हाईजैक, इस पूरे कॉज को हम हाईजैक नहीं करने देंगे। तो वर्कर्स तहरीक इंसाफ का, उनका सपोर्टर, उनका सोशल मीडिया अब खड़ा हो गया है और वो कह रहा है कि सेनेट के अंदर जो एक नया कॉर्पोरेट कल्चर गंडापुर साहब खड़ा करना चाह रहे हैं कि मिर्जा अफरीदी के लिए बिल्कुल गंडापुर साहब ने रगड़ना शुरू कर दिया कि उन्होंने कहा ये आएगा तो आएगा, ये जनाब हर सूरत आएगा। बल्कि सलमान अकबर राजा ने ट्वीट किया, वो भी आपके सामने रखते हैं, ये आएगा। उसके उनके सामने जो वर्कर है वो खड़ा हो गया कि नहीं, गंडापुर साहब ऐसे नहीं होगा। यहां से बाजू उसने पकड़ लिया, उसने कहा सवाल ही पता नहीं होता जनाब, हुजूर सवाल ही पता नहीं होता, हमारी चमड़ियां उतरी हुई हैं। एक जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर जो कि इमरान खान के कॉज के साथ खड़ा है, जो लॉयल रहा है इमरान खान के कॉज के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ और पाकिस्तानी अवाम के साथ, जो इस रिजीम चेंज के खिलाफ खड़ा हुआ है, उसका राइट बनता है कि वो सेनेट के अंदर पहुंचे। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि सेनेट इसको समझें, ये सेनेट एमए नहीं है। चूंकि हमारी असेंबलीज के अंदर जो बैठते हैं निखट्टू हैं, इनकी वुकत कोई नहीं होती, बदकिस्मती से ठट्ठे बैठते हैं, नहीं तो इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, इनकी अहमियत बहुत ज्यादा है। सेनेट अपर हाउस को कहते हैं। डेमोक्रेसीज के अंदर 2 हाउस होते हैं, लोअर हाउस और अपर हाउस। अपर हाउस का मतलब वो है कि उसके अंदर पूरे मुल्क का जो दानिश्वर तरीन बंदा है, जो जेन्युइन बंदा है, जो असर लेजिस्लेटर्स होते हैं, जिन्हें कानून की समझ होती है, जिन्हें आइन की समझ होती है, जिन्हें दुनिया के डायनामिक्स की समझ होती है, ये चंद चुनिंदा लोग होते हैं जो कि सेनेट के अंदर आते हैं, जो सेनेट में आकर बैठते हैं, जो बाकायदा से सोचे कि असल पॉलिसीज को फ्रेम और शेप करते हैं, ये सेनेटर्स होते हैं। इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। एक सेनेटर होना इटसेल्फ एक बहुत बड़े एजाज की बात है, ये एक बड़ी तालीमी काबिलियत इसके लिए दरकार होती है, इसके लिए बड़ी वुकत। लेकिन पाकिस्तान के अंदर चूंकि मुझे पैसा दिखा, मेरा मूड बने, यानी मैं और आप भी थोड़े थोड़े बिक जाते हैं, यानी पैसे वाला आ जाए तो हम भी वो जो इस्लामाबाद के अंदर बना था वो उतर गया है, हम भी वही बन जाते हैं, ऐसे करके खड़े हो जाते हैं उसके सामने। तो पैसे को देखकर हम सब, हमारा मजाज यही है और ये काम अब गंडापुर कर रहा है। देखिए 2-3 चीजें समझे। एक तो जो खुरम ज़िशान है और दूसरा इरफान सलीम है, अजहर माशवानी साहब या बाकी और लोग, ये बड़े जेन्युइन लोग हैं, इनकी खानदानों ने, इनकी फैमिलीज ने, इन्होंने कुर्बानियां दी हैं। एक जेन्युइन वर्कर, आप इस पॉलिटिकल ढांचे को बेहतर तभी कर सकते हैं कि एक दफा आपको झाड़ू फेरना पड़ेगा, एक दफा आपको ये कड़वी गोली खानी पड़ेगी, एक दफा आपको जहर ये खाना पड़ेगा कि एक जेन्युइन बंदे को, एक जेन्युइन पॉलिटिशियन को, एक ग्रास रूट लेवल की पॉलिटिकल क्लास को इमर्ज करके इन अवानों के अंदर यहां पर लेकर जाएं। यहां पर बड़े बड़े मैसिव एटीएम्स आपने नहीं बिठाने, यहां पर आपने फैसल वावड़ा साहब जैसे लोग या मोहसिन नकवी साहब जैसे लोगों को घसीट कर, बाजू से पकड़कर, जो किसी और के सामने जवाब दें, जिनका अवाम के साथ ताल्लुक ही नहीं है, जो कभी कोयटा कैफे पर बैठे ही नहीं है, जिन्होंने कभी पब्लिक वॉशरूम यूज ही नहीं किया, जिन्हें अंदाजा ही नहीं है, जिन्हें पता ही नहीं है
ایک جینون ایسے ورکر کی ضرورت ہے کہ جو وہاں پر جا کر بیٹھے. اب گنڈاپور صاحب نے اس کے اندر دو تین چیزیں بڑی کنٹروورشل کر دی ہیں. ایک تو پورے ملک میں آپ دیکھیں تو تحریک انصاف مومنٹم بنا رہی ہے اور مومنٹم بن رہا ہے, پریکٹیکلی مومنٹم بن رہا ہے. دوسری طرف کانگریس ہیئرنگ ہوئی ہے, وہاں سے تحریک انصاف نے بہت زیادہ گین کیا ہے. تیسری طرف انٹرنیشنل چیزیں بہت ساری تحریک انصاف کے فیور میں جا رہی ہیں. ان کا جو ڈائسپورا ہے بڑا ایکٹیولی کام کر رہا ہے. پھر لندن کے اندر یہ پروٹیسٹ کرنے والے ہیں, پھر پاکستان میں خیبر پختونخوا میں, پنجاب میں, سندھ میں, مختلف جگہوں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پروٹیسٹ, اور بلوچستان کے اندر بھی احتجاج ہو رہے ہیں, لوگ خود بخود باہر آ رہے ہیں, اڈیالہ جیل کے باہر ایک ماحول بن رہا ہے. لیکن ان ساری چیزوں کو دیکھ کر, ساری چیزوں کو چھوڑ کر بیرسٹر سیف کے پیچھے پڑ کر جس نے ایک آگ لگا دی ہے, جس نے ایک چنگاری چھوڑ دی ہے, اور بیرسٹر سیف انڈرسٹوڈ چیز ہے, یعنی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے, بھائی وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کھیل رہے ہیں. نہیں تو خان کے ساتھ اتنی ملاقاتیں, اس طریقے سے آپ جیل کے اندر اگر اطہر قاسمی صاحب نہیں جا پا رہے, سلمان اکرم بھاجا نہیں جا پا رہا, عمران خان کی بہنیں نہیں جا پا رہی, اٹس کلیئر, اٹس انڈرسٹوڈ, اٹس ریٹن آن وال, بھائی نظر آ رہا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے, وہ ان کے کہنے پر ایک الگ طریقے سے کھیل رہا ہے, وہ چیزوں کو ڈسٹارٹ کر رہا ہے, چیزوں کو مینیپولیٹ کر رہا ہے, اور ایک ایسا کیوس کریٹ کر دیتا ہے کہ جہاں پر بعض اوقات عمران خان کو بھی ایک نئی پالیسی بنانے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے, یا اس میں سے نکلنے کے لیے بڑی پرابلمز ہوتی ہیں. تو یہ ایک بڑی اچھا. پھر ایک اور جو بڑا خطرناک چیز ہے جو کہ گنڈاپور صاحب کر رہے ہیں, اچھا یہ ایک نیا کارپوریٹ سیکٹر کھڑا کر رہے ہیں اور عمران خان کا نام استعمال کرتے ہوئے. یہ بات ذہن میں رکھیں, اگر اس آفریدی نے فنڈنگ کی ہے, پیسے دیے ہیں 15 کروڑ 20 کروڑ 25 کروڑ 30 کروڑ 12 جو بھی کروڑ روپے انہوں نے لیے ہیں, اور انہوں نے مجھے ماری ہیں, کروڑ روپے لے کے روٹی چھوٹی کھائی ہوگی اور کیا کیا ہوگا, مجھے میرے پاس پیسے میں تو روٹی کھاتا ہوں. تو انہوں نے اگر روٹیاں چھوٹیاں پھاڑی ہیں, بکرے پھاڑے ہیں, دمبے پھاڑے ہیں, یا نئے کپڑے لیے ہیں, تو یہ اس چیز کو ہرگز مکس اپ نہ کریں عمران خان کے ایک کاز کے لیے, تحریک کو اور عمران خان کے پولیٹیکل کاز کو. یعنی آپ دیکھیں نا, عمران خان کی جو اپنی ایک فلم تھراپسٹ ایک جو اس کی پوزیشن ہے, اگر آپ اس کو سامنے رکھیں تو عمران خان کو اربوں روپے میں لوگ چیریٹی کرتے ہیں. عمران خان کے جو پروجیکٹس ہیں ان کے لیے لوگ چیریٹی کرتے ہیں, لیکن عمران خان نے کبھی بھی یہ پوزیشن نہیں لی کہ وہ جو اربوں روپے کی چیریٹی آتی ہے, یا عمران خان جو اس طرح کے کام کرتا ہے ان کو مکس اپ کرے اور کوئی فائدہ دے, کوئی پریولیج دے, کوئی بینیفٹ دے, کوئی کسی کو پوزیشن دے. یہ تو کبھی بھی عمران خان نے نہیں کیا. تو یہ تو عمران خان کے اس کاز کو بھی اب نقصان پہنچا رہے ہیں کہ بھائی آپ نے اسے پیسے پکڑے اور آپ نے اسے سینٹ کے اندر لے کر آنا ہے. پھر تحریک انصاف کا ورکر آج انہوں نے پریس کانفرنس کی, میڈیا نے خیر دکھایا, وہ میڈیا تو یہی کرے گا, وہ تو آپ کے خلاف کھیل رہا ہے, وہ تو آپ کے خلاف, وہ تو آپ کے زخموں کو کرے دے گا تاکہ وہاں پر کیڑے پڑے. تو آج جو پشاور کا جو ان کی تحریک انصاف کی تھی, وہاں کا پشاور کا چیپٹر ہے, انہوں نے کہا ہم اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے, بھائی ہم کسی بندے کو اندر نہیں جانے دیں گے. یہ تم نے مذاق بنائی ہوئی ہے, 3-4 بندے بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد فیصلہ کر دیتے ہیں. کبھی آپ چینل کا بائیکاٹ, اچھا عمران خان کے لیے کبھی انہوں نے چینل کا بائیکاٹ نہیں کیا. عمران خان کی تحریک کے لیے کبھی انہیں اتنا غصہ نہیں چڑھا, اتنے وٹ نہیں چڑھی, اتنے آنکھیں نہیں دکھائی. حالانکہ شادیب خانزادہ نے بنیاد ڈالی تھی ایک گندگی کی پاکستان کے اندر, جہاں پر انہوں نے بشرا بی بی کے سابق شوہر کا انٹرویو کر کے پوچھتا رہا کہ خان اندر کیا کر رہا تھا اس کے ساتھ. اور حالانکہ خانزادہ صاحب کی کبھی بھی یہ پوزیشن نہیں رہی, لیکن اس دفعہ اس نے پوزیشن لی. جیو نیوز ان کے خلاف کھڑا ہوا, اور یہ تمام تر وہ جرنلسٹ یا وہ ادارے یا وہ شخصیات جنہوں نے مارے کھائی ہیں, جنہوں نے فائنینشیل لاس برداشت کیے ہیں, یہ ان سب کو چھوڑ کر تیار ہو کے ٹیشو اور نیا پرفیوم شفیوم مار کر جا کر انہی چینلز کے اوپر جا کر بیٹھتے ہیں. تو خان کی تحریک کے لیے کبھی بھی انہوں نے بائیک آؤٹ نہیں کیا, اور یہ خان کا جو ایک فلانتھراپسٹ کا ایک جو رول ہے, ایک پوزیشن ہے, یہ اسے بھی کمپرومائز کرنے جا رہے ہیں. اور تیسری طرف آپ اگر دیکھیں, گنڈاپور صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بلا مقابلہ, غیر مقابلے کے 6 ہم لے لیتے ہیں, 5 آپ لے لیں اور چلے جاتے ہیں. بھائی کیوں چلے جاتے ہیں؟ یعنی آپ کو ڈر ہے یا خوف ہے کہ بندے بک جائیں گے یا بولیاں لگ جائیں گی؟ تو بکنے دیں. یہی تو اصل تو یہی جھاڑو پھرنا ہے. اصل تو یہی پتا چلے کہ باتھ روم کے اندر اور کون ہے ننگا ہے, جس نے جعلی کپڑے پہن کر آیا ہوا لیکن پیچھے سے ننگا ہے. یہ تو پتا چلے تو جانے دے نا. اگر کوئی پیسے خرید کر ووٹ دوسری طرف ڈال رہا ہے, یا کوئی بک رہا ہے, یا منڈی لگ رہی ہے, تو لگنے دے. یعنی مقصد تو یہی ہے نا. سینٹ میں آپ نے پہنچ کر کون سے آپ نے ہڑتالیں کر دینی ہے, یا کون سے آپ عمران خان کو باہر لے کر آئیں گے؟ آپ ایکسپوز تو ہونے دیں, مزید سسٹم کو ایکسپوز ہونے دیں. اگر آپ 8 9 10 11 سیٹیں جیت سکتے ہیں تو وائی ناٹ کہ آپ کھل کر میدان کے اندر اتریں. تو ایک بڑی کمپرومائزڈ قسم کی, ایک بڑی ڈیمیننگ, ایک انتہائی کوسچنیبل پوزیشن گنڈاپور صاحب یا تحریک انصاف لیتے ہوئے نظر آ رہی ہے. اور اس میں سے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا نکالیں گے, یہ کیا بینیفٹ لے رہے ہیں, کیا بینیفٹ نہیں لیں گے. سلمان اکرم راجہ کا ٹویٹ ہے جس نے پارٹی کے کارکنوں کی آواز سننا اور یہ آواز پارٹی کے فیصلہ ساز فورم تک پہنچانا میرا فرض ہے, میرا واضح موقف ہے. کسی کارکن کو یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ پیسے کو خلوص اور محبت پر فوقیت دیجیے. سر محسوس ہو رہا ہے, میڈیا آپ کے خلاف بات کر رہا ہے, جرنلسٹ آپ کے خلاف بیانیاں بن رہا ہے. 9 مئی کے اوپر کیا ہو رہا ہے آپ بات نہیں کر رہے. چینی مہنگی, چینی کا خوفناک سکینڈل ہے, آپ بات نہیں کر رہے. پیٹرول مہنگا. اور میں آپ کو بتاؤں نا, یہ جو کمپرومائزڈ تحریک انصاف کی اپوزیشن ہے, اس کا بھی عوام کو نقصان ہے. یعنی حکومت تو انہیں نوچ رہی ہے عوام کو, دوسری طرف ان کی بھی اپوزیشن ہے, یعنی ان کے اندر بھی دم خم نہیں ہے. بھائی عوام کے لیے بات چیت کریں, کوئی سڑکوں پر نکلیں, کوئی احتجاج کریں.
یہ ٹائی کوٹ پہن کر خوشبو لگا کر جا کر بیٹھ جاتے ہیں وہاں پر اور صرف سینٹ میں فلانے کو لانا ہے, ڈھمکان کو لانا ہے. یار کیا بے ہودگی ہے. یعنی کم از کم آپ تو عوام کے ساتھ کھڑے ہوں. آج عوام انتظار کر رہی ہے, سڑکوں پر انتظار کر رہی ہے کہ کم از کم سڑکوں پر ان کے ساتھ کھڑے ہوں کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے, اشیاء خوردونش مہنگی ہو گئی ہے, ڈیزل مہنگا ہو رہا ہے, جو چینی مہنگی ہو رہی ہے, 200 روپے پر بھی نہیں مل رہی. لیکن یہ بالکل ناظرین ایک الگ ہی زوم میں, نشے میں, اور سلمان اکرم راجہ کہہ رہے ہیں کہ خلوص کے اوپر جناب یہ ایسی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی. اچھا دوسری طرف ناظرین آپ دیکھیں تو حیران کن طور پر عوام باہر نہیں کر رہی ہے. آج بھی 5 سے 6 مختلف شہروں میں, خیبر پختونخوا میں, سندھ میں تحریک انصاف کے کارکن باہر ہیں, بلکہ راولپنڈی کے اندر ایک بہت بڑی ریلی ہوئی ہے, بڑی تگڑی ریلی ہوئی ہے. تیز ہو جدوجہد تیز ہو. راولپنڈی میں انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے طالبہ کی احتجاجی ریلی, عمران خان کی رہائی کا مطالبہ, اور بڑی تگڑی انہوں نے آوازیں نکالی ہیں اور پورے پنڈی کو انہوں نے ایک ٹائم پر ہلا کر رکھ دیا تھا. اسی طرح کی آوازیں خیبر پختونخوا سے آ رہی ہیں. اچھا یہ عالیہ حمزہ صاحبہ ہیں, بڑی محترم پولیٹیشین ہے, یعنی ان کا نام لیتے ہیں یقین مانے احترام خود ہی دل سے نکلتا ہے. جین چند ایک لوگ ہیں جو کہ پاکستان کے اندر پولیٹیشنز ہیں. عالیہ حمزہ صاحبہ نے ایک انٹرویو دیا ہے اور اس انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ جناب جلسے شروع کرنے کا اعلان کر رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ بہت جلد پورے ملک میں جلسوں کی سیریز شروع کر دی جائے گی, لیکن ہماری تحریک کی جو پیک ہے وہ 5 اگست ہوگی. عمران خان کی ہدایت کے مطابق لاہے عمل مرتب کر رہے ہیں عالیہ حمزہ. پھر انہوں نے ایک اور سٹیٹمنٹ دی جو کہ بڑی واضح ہے. انہوں نے کہا کہ میں اپنے لیڈر کے لیے ہر حد تک جاؤں گی. میٹنگ میں بھی یہی کہا ہے, کشتیاں جلا دیں, جب خان صاحب کا حکم آ جائے پھر اف اور بٹ نہیں ہوتا. تو یہ پوزیشن ہونی چاہیے جب عالیہ حمزہ کہہ رہے ہیں اف اینڈ بٹ نہیں ہے. انہوں نے کہا میرے کوئی کسی کے ساتھ اختلافات نہیں ہے, میری کوئی کسی کے ساتھ لڑائی نہیں ہے, میں کھڑی ہوں, I will stand and I will protest and I will resist. میں مزاحمت کروں گی اور میں سڑک پر آ کر مزاحمت کروں گی. دوسری جانب تحریک انصاف کا جو پشاور کا چیپٹر ہے, انہوں نے تو آج بالکل بتیاں جلا دی ہیں, انہوں نے کہانی کو بالکل ہی الگ گھما دیا ہے, اور ان کی پریس کانفرنس کو باقاعدہ سے دکھایا بھی گیا اور ٹی وی پر دکھایا بھی گیا. اور انہوں نے کہا کہ جناب اگر اس طریقے سے آپ نے یہ کرنا ہے تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ کوئی نہیں بچے گا. فہرست پر نظر ثانی نہ ہوئی تو سینٹ الیکشن کے دن اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے. پی ٹی آئی پشاور کے ضلعی عہدیداروں نے کہا ہے کہ عرفان سلیم کو کاغذات واپس لینے کے لیے دھمکیاں مل رہی ہیں, لیکن عرفان سلیم ہر حال میں سینٹ الیکشن میں حصہ لیں گے. پی ٹی آئی کے تو یہ انہوں نے واضح کیا ہے کہ جناب ہم اس طرح سے ان سارے معاملات کو نہیں جانے دیں گے اور یہ ساری چیزیں یہاں پر کھڑی ہوں گی. اچھا ناظرین, یہ جو 9 مئی کا معاملہ ہے یہ اس کی کلائی کھل رہی ہے. متی اللہ جان صاحب نے بھی اس کے اوپر اپنا کمنٹ دیا ہے اور تمام تر صحافی جرنلسٹ اس کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں. شاکر روان صاحب یہ کہہ رہے کہ جو مستری منیر میں انسپیکٹر منیر ہے اور وہ کوئی عمرہ کرنے گیا ہوا تھا, سر منڈوایا ہوا تھا اس نے, تو سر منڈوا کر طواف میں ابھی باہر نکلا تو اسے ایمو پر لیا گیا, تو ایمو پر اسے کہا گیا کہ لالے حلف اٹھا. اس نے کہا میں حلف نہیں اٹھاؤں گا. تو عدالت نے کہا حلف اٹھائے گا تو, اس نے کہا میں حلف نہیں اٹھاؤں گا. ادھر سے کہا تو اٹھا, اس نے کہا نہیں اٹھاؤں گا. پھر کہا گیا اٹھا, اس نے کہا نہیں اٹھاؤں گا. تو اس نے کہا حلف اٹھائے گا, پھر نہیں اٹھایا گیا اور معاملہ اگلے دن پر چلے گا. اس سے پہلے وہ جو بندہ پولیس والا کہہ رہا تھا کہ میں ٹیبل کے نیچے گھس کر, اچھا کوئی بھی پولیس والا نا ویسے ود ڈیو ریسپیکٹ مجھے اسمارٹ دکھا دیں, ان کے پیٹ کم از کم یار 4 فٹ یہ پھیلے ہوئے ہیں, جسم ادھر جا رہا ہے, پیٹ ادھر جا رہا ہے, موڈے ان کے عجیب و غریب قسم کی شیپ میں ہیں. آئی انڈرسٹینڈ کہ ان کی جاب ٹائمنگز بہت زیادہ ہیں, انہیں فٹنس پر کام کرنے کا موقع نہیں ملتا. تو کیسے ممکن ہے کہ ایک ٹیبل کے نیچے ایک پولیس والے نے خود کو ٹھونسا ہوا ہو اور وہ پولیس والا کہیں سے بھی نظر نہ آ رہا ہو؟ میرے خیال میں اگر پولیس والا خود کو نا ٹیبل تو دور رکھیں, یہ باہر میں بالکنی نظر آ رہی ہے, ادھر بھی چھپا لے خود کو تو بہت بڑی بات ہے. وہ کہہ رہا کہ میں چھپ کر سن رہا تھا کہ خان کیا کہہ رہا ہے اور یہ کانسپریسی ہو رہی تھی ریاست پر حملے کی. دوسری جانب یہ ادیر راجہ صاحب کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نے یہ کہا کہ ہم نے جناب ڈنڈے پکڑے, سوٹے پکڑے, اور یہ بہت بڑا ایویڈنس ہے اور ارریفیوٹیبل ایویڈنس ہے کہ سوٹے ہم نے پکڑے ہوئے ہیں, ڈنڈے ہم نے پکڑے ہوئے ہیں. تو پوچھا کہ ڈنڈے کتنے عرصے بعد پکڑے؟ انہوں نے کہا کور کمانڈر ہاؤس کے باہر سے ہم نے ڈنڈے لیے اور یہ تقریباً 1 مہینے بعد ہم نے ڈنڈے پکڑے جو تحریک انصاف کے لوگ لے کر آئے تھے, اور 30 سوٹے تھے, 30. اور وہ سوٹے لے کر جاتے ہیں, وہ مجھے اس دن برہان صاحب بتا رہے تھے, وہ کہتے ہیں یہ بھر کر لے, توڑے بھر کر لے کر جاتے ہیں, توڑے اٹھا کر لے کر جاتے ہیں کہ ڈنڈے لے کر آئے ہوئے. اور یہ بڑا سینسٹیو ایشو تھا, ابھی بھی ہے, کہ وہ اس دن آخر کیا ہوا تھا. یہ خان کی انلیگل گرفتاری کے بعد پاکستان کے اندر کس نے یہ سارا ماحول ٹریگر کیا تھا, کس نے یہ ڈگڈگی بجائی تھی؟ تو اگر تحریک انصاف نہیں تھی تو پھر کون تھا؟ یہ سوال ہے جو کہ گردش کر رہا ہے, اور اس کا آنسر جب تک نہیں آئے گا یہ چیزیں اس طرح سے ختم نہیں ہوں گی. لہٰذا اس کا جواب آنا چاہیے کہ آخر اس دن پھر تھا کون اگر پی ٹی آئی نہیں تھی. خیال رکھیے گا ناظرین, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.